बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मसला शिर्क फ़ी तवस्सुल के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से कुरान करीम से ये इस्तिदलालात पेश किए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, मलाइका को और सालिहीन को बंदों के लिए वसीला बनाया और वो सब ज़वात थे। तो ज़वात के वसीला, जो वसीला का असल मसला है वो ज़वात का वसीला ही है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि ज़वात का वसीला क्यों नहीं माना जाता। उसकी वजह ये थी कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ख़वारिज के पास कोई ज़वात न थी, कोई पर्सनालिटी न थी जिनको वो बतौर दलील और बतौर हुज्जत सहाबाए किराम के सामने पेश करते। और इधर ताबईन के पास और दीगर सहाबा के पास हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मौजूद थी जिसको वो बतौर दलील ख़वारिज के सामने पेश करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात थी और दीगर सहाबाए किराम की ज़ातें थीं। हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात से बेशुमार सहाबा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साइड में। तो चूँकि ख़वारिज के पास कोई ज़ात नहीं थी तो इसलिए उनको ज़ातों से चिढ़ हो गई, ज़वात से चिढ़ हो गई। तो जहाँ भी ज़ात की बात आती है कि ये उसको वो शख्सियत परस्ती का नाम दे देते हैं और इस शख्सियत परस्ती कहकर उस बात को रद्द कर देते हैं। तो हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ईमान को भी अल्लाह के हुज़ूर वसीला बनाते हैं, उसकी रहमत को भी वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला के अस्मा को भी वसीला बनाते हैं, उसके मुक़द्दस मकामात को भी वसीला बनाते हैं और उसकी जो पर्सनालिटीज़ जो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से नवाजा है उन ज़वात को भी वसीला बनाते हैं। तो ज़वात के वसीले के ऊपर कुरान करीम के दलाइल के बाद आज मैं अहादीस से सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आगे इंशाअल्लाह चंद अहादीसें मैं ऐसी पेश करूँगा जिनमें ज़ात के वसीले का जवाज़ है। तो आज पहला दिन है इस एतबार से कि मैं शिर्क फ़ी तवस्सुल में ज़ात के हवाले से दलील दे रहा हूँ। और आज जो मैं आपके सामने पहली दलील पेश कर रहा हूँ हदीस के हवाले से, ये मैं दलील पेश कर रहा हूँ आपके सामने फ़तावा इब्न तैमिया और जिल्द 2 और जिल्द 1 के अंदर भी इसकी बहस आई है और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा। वसीले की मुखालफत में उन्होंने जितने दलाइल उनसे हो सकते थे ज़ातों के ख़िलाफ़, अंबिया की ज़ात के ख़िलाफ़, सालिहीन की ज़ात के ख़िलाफ़ कि उनका वसीला जायज़ नहीं। तो उसी के अंदर वो ये रवायत भी लाए हैं। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला की ज़ात हक़ जो है वो हर एक की ज़ुबान से निकलवा देती है। पहली रवायत जो है वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो रवायत यूँ है, हाफ़िज़ इब्न तैमिया लिखते हैं अपने फ़तावा के अंदर, इस रवायत को दीगर मुहद्दिसीन ने भी लिखा, इब्न कसीर ने भी लिखा, लेकिन मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा। एक ख़ास वजह है और वजह मैं आगे चल कर बताऊँगा। तो सिर्फ मैं हाफ़िज़ इब्न तैमिया का नाम ले रहा हूँ। वो लिखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हो गई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर उन्होंने बड़ी दुआएं की और आखिर में उन्होंने ये दुआ की जो आखिरी दुआ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरी दुआ ये थी, या रब्बी बेहक़्क़े
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ دیتا ہوں. یعنی سرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چرچا کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نام سے ان کی دعا قبول ہوئی. جب انہوں نے میرا نام لیا تو غفرت لی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری وجہ سے ان کی مغفرت کر دی، ان کی دعا کو قبول ان کی جو خطا تھی وہ معاف فرما دی. سوری، وہ مغفرت کا لفظ کہہ دیا میں نے، معذرت چاہتا ہوں، کہ ان کی خطائے اجتہادی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہ حضرت عمر کی پہلی روایت ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے لکھی. اب وہ دوسری جو روایت علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اسی فتاوے کے اندر، اور یہ 150 اور باب التوسل کے اندر ہی، پیج 150 جلد 2 اور باب التوسل کے اندر، وہ ہے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک نام میں اور بتا دیتا ہوں کہ اس روایت کا کچھ حصہ جو ہے، ساری یہ روایت نہیں جو حافظ ابن تیمیہ نے لکھی، اس کا کچھ حصہ امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر حضرت میسرہ کے ترجمے میں لکھا ہے. جب ان کی حالات زندگی کو بیان فرمایا حضرت میسرہ کی، تو ان کی حالات زندگی میں اس روایت کو بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا کنت نبیًا، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب نبی بنایا، آپ کب نبی تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کی اس رحمت کا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس نعمت کے چرچے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اب حضور اس اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. اور حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سنو، تم نے پوچھا کہ میں کب سے نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے میں نبی تھا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دی، آدم و حوا کو، ان کو وہاں ٹھہرایا، اور فکاتب اسمی، اور جو میرا نام تھا وہ ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کے اوپر میرے نام کو لکھ دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کر چرچا کر رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے شان کی صورت میں مصطفیٰ کو عطا فرمائی. میرے نام کو اللہ نے جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا. والاراق والقباب والخیام فی الجنہ، اور جنت کے دروازوں کے اوپر اور جنت کے اوراق کے اوپر، جنت کے خیموں کے اوپر، ہر جگہ پر گویا جنت کے ہر مقام پر میرا نام لکھ دیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا اور ان سے خطائیں ہوئیں، اور ان سے خطا ہو گئی، خطائیں معافی چاہتا ہوں، خطا ہو گئی تو وہ زمین پر آ گئے. تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے بڑی دعائیں کیں، تابہ، بڑی دعائیں دونوں نے کی. اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے میرے نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی. جب میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. ان کی دعا کی تھی، دعا کیا تھی وہ میں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھ آیا ہوں. اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے میرے حق کا، میرے نام کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا، دونوں کی خطا کو معاف فرما دیا اور خدا کی راز ان سے راضی ہو گئی. آگے میں حافظ ابن تیمیہ کے لفظ پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں فہذا لحدیث، یہ جو حدیث ہے، یؤید الذی قبلہ وہما کالتفسیر للاحادیث صحیحہ. وہ کہتے ہیں جو حضرت عمر والی روایت ہے، یہ حضرت میسرہ کی روایت اس حدیث کی جو پہلے بیان ہوئی ہے اس کی تائید کر رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں وہما،
یہ دونوں روایتیں کت تفسیر ہے، یہ دونوں گویا ایک دوسرے کی مثل ہیں کہ یہ احادیث صحیحہ جیسے ایک دوسرے کی مثل ہو کر مؤید بن جاتی ہیں، مؤید بنتی ہیں، تو گویا یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرنے میں یہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر اس حدیث آدم کو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی جاہ کا وسیلہ، حضور کے نام کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی خطا کو معاف فرما دیا، حضرت حوا کی خطا کو معاف فرما دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں صحیحہ میں سے ہیں اور یہ وہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اب ابو بکر الجزائری، علامہ البانی، شیخ بن باز، شیخ محمد بن عبد الوہاب وہ شور مچاتے رہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حاکم نے لکھا، ہم اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حاکم نے لکھا ہوگا، موضوع مانیں، آپ نہ مانیں اس کو، لیکن ہم اس حدیث کی جو تفسیر پیش کر رہے ہیں، اس کی صحت جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ حاکم سے نہیں کر رہا، ذہبی سے نہیں کر رہا، وہ حافظ ابن تیمیہ سے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مؤید ہیں۔ اگر حافظ ابن تیمیہ اس حدیث کو موضوع سمجھتے ہوتے یا منقرض کہہ رہے ہوتے اس مقام پر، تو پھر وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس حدیث سے استشہاد نہ کرتے، انہوں نے اس سے دلیل لی ہے۔ تو موضوع حدیث سے دلیلیں نہیں لی جاتی، باطل حدیثوں سے دلیلیں نہیں لی جاتی۔ تو یہ حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے بتا دیا کہ ہمارے ماں اور باپ جو جد امجد تھے انہوں نے ذات کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ اور شیخ محمد علوی المالکی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اپنی کتاب مفاہیم کے اندر، وہ کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کا صحیح کہنا اپنی جگہ، لیکن تفسیر ابن المنذر کے اندر امام باقر سے اسی کی ایک مطابعت میں روایت بھی آئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے دیگر کتابوں سے اس کی مطابعت لی ہے، لیکن میں ان مطابعات کی طرف نہیں جاتا۔ جب حافظ ابن تیمیہ نے اس کو صحیح کہہ دیا تو مسئلہ حل نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آگے میں اس کے بعد اب یہ کہتا ہوں کہ ہمارے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ہماری اماں ہیں حضرت حوا، تو ماں باپ کے نے ہمارے نے تو وسیلہ پیش کیا۔ اگر ہم ذات کے وسیلے کے خلاف کتابیں لکھیں، تقریریں کریں، لیکچر دیں اور بہت زور لگائیں تو ہم در پردہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل کے خلاف اور حضرت حوا کے اس عمل کے خلاف زور لگا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطائے اجتہادی کو معاف فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، وسیلے کا مسئلہ تو حضرت آدم نے حل کر دیا، حضرت حوا نے حل کر دیا، اور حافظ ابن تیمیہ جو ساری عمر اس کی مخالفت میں رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی قلم سے جو ہے وہ نکلوا دیا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ درست ہے۔ یہاں میں ایک ذوق کی بات کر دوں، یہی روایت جو حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھی ہے، اس کو حافظ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بیان کیا۔ بات یہی ہے لیکن سٹائل تھوڑا سا اس کا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے، اور امام قرطبی نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کی تفسیر میں اس کا ایک اشارہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا شیس علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ ابا جان آپ جنت میں رہے ہیں، وہاں پر تو کچھ جنت کے حال احوال سنائیں کہ جنت کیسی تھی، اس کی نعمتیں کیسی تھیں، ان کے مکانات کیسے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں وہ جنت میں رہے تھے اس کا تعارف اور اس کا بیان اپنے بیٹے کے سامنے کیا۔ تو حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ جنت کے کھانے پینے کا ذکر کیا، نہ وہاں کے درختوں کا ذکر کیا، نہ وہاں کے محلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے جو ذکر کیا تو اس بات کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیس، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا اور جنت کے اندر مجھے ٹھہرایا، اور جب مجھے جنت کے اندر ٹھہرایا تو ملائکہ مجھ سے باتیں کرتے اور وہ مجھے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے۔ ابو البشر کی بھی روایت آتی ہے کہ مجھے ابو محمد کہہ کر پکارتے۔ جب ملائکہ نے مجھ سے بات کرنی ہوتی تو کہتے مجھے یا آدم کہہ کر نہیں، یا ابو محمد،
وہ کہتے اور مجھے پکارتے۔ ایک تو ابو محمد کہہ کر مجھے پکارتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کا تو نے مجھ سے نقشہ پوچھا ہے، وہ نقشہ یہ ہے کہ میں نے جنت کے دروازوں کے اوپر، اس کے خیموں کے اوپر، اور اس کی دیواروں کے اوپر، اور اس کی چھتوں کے اوپر، اور اس کی سیلنز کے اوپر، جہاں میں نے اپنی نظر دوڑائی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور جب میں زمین پر آیا، جب مجھ سے خطا ہوئی تو میں زمین پر آیا تو میں نے بڑی دعائیں کی، میری دعا قبول نہ ہوئی، پھر مجھے وہ یاد آیا کہ جنت میں جس جگہ ہر جگہ جس کا نام لکھا تھا میں اس کے وسیلے سے کیوں نہ دعا کروں۔ تو جب میں نے اس پیارے محمد کے وسیلے سے دعا کی، جس کی وجہ سے مجھے ملائکہ ابو محمد کہتے تھے، ادھر دعا کی اور ادھر خدا نے مجھے معاف فرما دیا۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں، بعض ناظرین کے ہاں ایک شبہ چل رہا ہوگا کہ ہم تو بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا سے معافی ملی تھی۔ یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں یہ دعا آدم علیہ السلام نے کب مانگی تھی، اور اس سے معافی نہیں ملی، معافی اس دعا سے ملی ہے جس کو حافظ ابن تیمیہ نے جس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب دوسری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام وسیلہ ہیں ہمارا، اس جہان کے پیدا ہونے کا وسیلہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو ملائکہ نہ ہوتے۔ جو کچھ ہے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اور حضور کی وجہ سے اس کو پیدا فرمایا۔ تو گویا کائنات بننے کا وسیلہ، سبب، ذریعہ اور مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے حافظ ابن تیمیہ سے کسی نے یہ سوال کیا، یہ بھی فتاویٰ میں کتاب التصوف اور جلد 7 جز 11 صفحہ 8 پر یہ بات ہے کہ کسی نے حافظ ابن تیمیہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ بہت سے لوگ جب واز کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے، حضور کی وجہ سے اور حضور کے واسطے پیدا فرمایا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور اس معاملے میں لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ لولاک لما اخلقت الافلاک، اگر حضور نہ ہوتے تو افلاک ہی نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ اس روایت کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں کہ اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ سب کچھ حضور کی وجہ سے بنا۔ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب التصوف کے اندر جو اس پر بات کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا خلاصہ بڑی لمبی بات ہے، وہ انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے، میں اس کے چند جملوں میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے جب اس کا جواب لکھا تو وہ سائل کے جواب میں قرآن کریم کی ایک آیت لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے لکھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا، بے شک اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ اس وقت اس کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں، صرف یہاں جو حافظ صاحب نے اس سے لیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں صرف انسان کے لیے تو نہیں پیدا کی، اس کے تو لاکھوں فوائد اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی کرتی ہیں، تو اس کے تو اور بھی فوائد ہیں۔ لیکن حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ اس کے فوائد اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس پہ چلے، زمین پہ چلے، آسمان سے اس کے اوپر رزق آئے، اس کے اوپر روشنی ہو۔ تو سب سے بڑا مقصد جو زمین و آسمان کا ہے وہ انسان کے لیے اس کو مسخر ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اگرچہ اس کی اور بھی ضرورتیں ہیں مگر بڑی ضرورت انسانیت کی خدمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ تمہارے لیے میں نے پیدا کر دیا۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کو اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو تمام مخلوقات میں سے بڑا مقام سید الکائنات
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو گویا آگے وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قطب ہیں کائنات کے، یہ اصل کائنات ہیں، کائنات میں افضل ہیں۔ تو جب کائنات کا قطب ہیں تو جب ہر چیز انسان کے لیے ہے اور انسانوں میں سے سب سے بڑا درجہ مصطفیٰ کا ہے، تو اگر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو حافظ صاحب کہتے ہیں اس پر تو کتاب و سنت کے بڑے دلائل ہیں، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، یہ کہنا جائز ہے، اور کہنے والا سچی بات کہتا ہے کہ کائنات مصطفیٰ کے وسیلے سے بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن تیمیہ کا یہ کلام لکھنے کے بعد اس کے اوپر شیخ علوی مالکی نے ایک کمنٹس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں غالباً حافظ ابن تیمیہ کا یہاں مطالعہ بڑھ گیا تھا اس لیے انہوں نے بات کی، لیکن میں ہزاروں ادب کے ساتھ شیخ علوی مالکی علیہ الرحمہ کی روح پرفتور سے عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک ذاتی نظریہ، ایک بہت حقیر سا نظریہ یہ ہے کہ علم نہیں بڑھاتا، بلکہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق کو ظاہر کرنا تھا، اور اسی کی زبان سے حق کو ظاہر فرما دیا جو ساری عمر اس کی مخالفت میں لگا رہا، اور خدا حق وہاں سے نکلواتا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسی قرآن و سنت کے اندر ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو یہ ان کا علم نہیں بڑھا، بلکہ حق کی آواز کو خدا نے اس کی زبان سے نکلوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، یہ روایت کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے، اس کی کوئی سند ضعیف بھی ثابت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے کہا حق ہے، کہا سچ ہے، ساری کائنات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بنی ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے حافظ ابن تیمیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ذات کا وسیلہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے اور وہ درست نہیں ہے، اور یہ شرک ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر وسیلہ ماننے والوں کو ہمیشہ جہنم میں دھکیلتے ہیں ابو بکر الجزائری اور شیخ صالح، تو مجھے ایک اس کے ذرا ذہن میں یہ خیال رکھیے کہ جو وسیلے کے یہ دلائل فراہم کر رہا ہے وہ بھی وہی ہوگا، اور در پردہ تم کہاں کہاں یہ تیر چلا رہے ہو اور کس قسم کو جہنم میں بھیج رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی دلیل بیان کرنے سے پہلے یہ حافظ ابن تیمیہ کا کلام ختم ہوا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ نوٹ لکھا تھا کہ یہ بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضرور کروں گا، پہلے میں نے یہ بات کی تھی، اس کو کچھ وقت گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے جَمِيعًا مِّنْهُ اس سے پیدا کیا اور تمہارے تابع کر دیا۔ اب جو جَمِيعًا مِّنْهُ اس سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جن کو مسخر کیا ہے یہ ساری اس سے ہیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں نکلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری آیت ہے سورہ ہجر کے اندر، آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی میں نے آدم کے اندر اپنی روح کو جب پھونکوں تو تم سب نے سجدے میں پڑ جانا ہے۔ اب جو من روحی ہے اور جمیع من ہے، من ہو اس سے، اب جو من ہے اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے اندر کوئی روح تھی اور اللہ نے اندر وہ روح نکالی اور آدم علیہ السلام کے اندر داخل کر دی اور فرشتوں کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کر دو؟ تو یہاں من روحی کا کیا مطلب ہے اور جمیع من ہو کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں کوئی شرک نظر نہیں آتا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی جب آپ کہتے ہیں نا درود تاج پڑھتے ہیں تو درود تاج میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے ہیں، تو تمہارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اگر ذات کا حصہ ہے تو جمیع من ہو، یہ سب چیزیں اس سے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَنَفَخْتُ مِن روحی، اس نے اپنی روح کو داخل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مطلب وَنَفَخْتُ مِن روحی کا ہے، جو مطلب جمیع من کا ہے، وہی مطلب نور من نور اللہ کا ہے۔ اگر قرآن کی ان
آیتوں کا پڑھنا حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اور جو ہمارے اندر روح ہے اس کو اللہ کی روح کہنا شرک نہیں ہے، تو مصطفیٰ کو نور من نور اللہ کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ جو معنی اس کا ہے وہی معنی نور من نور اللہ کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر، عزت کے طور پر حضرت آدم کی روح کو اپنی روح فرمایا اور کائنات کی چیزوں کو اپنی چیزیں فرمایا۔ اسی طرح ہم جب نور من نور اللہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلا کن فرمایا تو اس کن سے جس چیز کا ظہور ہوا وہ نور مصطفیٰ تھا، تو نور من نور اللہ پہلے کن کی تجلی ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، اور لوگ کیا 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 کچھ کر دیتے ہیں۔ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کبھی 2 ہفتے پہلے میرے سامنے یہ بات آئی، ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مہم چلی پہلے کہ درود تاج شرک ہے، درود تنجینہ شرک ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ان کے جو تھنک ٹینک تھا نا، انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ یہ درود تاج لوگ بہت پڑھتے ہیں اور وہ تو شرکیہ ہے، اس کے اندر تو نور من نور اللہ آتا ہے تو یہ شرکیہ ہے، اور درود تنجینہ یہ تو درود ہی نہیں ہے، یہ عورتیں گھروں میں بڑی پڑھتی ہیں، اس کو بھی نکالنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا تھنک ٹینک جب ان کا بیٹھا نا، ہم تو ہے نا کہ ہم جو ذہن میں آیا وہ کر دیتے ہیں، ادھر ڈالر کا پیسہ، تیل کا پیسہ اور بڑی بڑی باہر سے تنخواہیں، تو وہ تھنک ٹینک بیٹھتا ہے اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب درود تاج کے خلاف ایک انہوں نے کہا چینل کے اوپر ہم نے مہم چلانی ہے، کیسے کریں؟ اگر یہ کہا کہ درود تاج نہ پڑھو، لوگ کہیں گے یہ فرقہ واریت کرتے ہیں، تو وہ تو ہم نے چھپائی ہوئی ہے، ہم تو کمپیریٹیو ریلیجن آگے لے کر آتے ہیں، اس کے پیچھے زہر ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے درود تاج شرک ہے۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یوں کہیں کہ جو 5 سورتیں ہیں نا، 5 سورہ، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو یہ 5 سورہ پڑھتا ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے 5 سورے کے خلاف ایک لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ پورا قرآن پڑھیں، صرف 5 سورہ نہ پڑھیں، حالانکہ جو 5 سورہ پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پورے قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے ہیں، اور ان تھنک ٹینکوں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے آگے پیچھے ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں رہنے والی ہیں، جن کو زیادہ تلاوت کا موقع ملتا ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ رمضان کے اندر 30 40 قرآن اور 2 4 ہزار مرتبہ درود تاج پڑھتی ہیں، اور 10 ہزار مرتبہ درود اور تنجینہ پڑھتی ہیں، یعنی وہ 5 سورہ بھی پڑھتی ہیں، پورے قرآن کا تلاوت بھی کرتی ہیں، اور درود تنجینہ کا بھی تلاوت بھی کرتی ہیں، اور درود تاج کی بھی تلاوت کرتی ہیں۔ یہ کس نے ان کو بتا دیا کہ جو درود تاج پڑھتے ہیں وہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہمیں تو الحمدللہ پورے قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کا سٹائل دیکھیں ذرا کہ درود تاج سے منع کرنے کے لیے جو طریقہ اور سٹائل اختیار کیا گیا ہے وہ 5 سورے کے خلاف مہم ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ٹیکٹکس آف خوارج ہیں ان کے ذریعے سے اس بات کو کیا گیا ہے۔ درود تاج پڑھیں، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی صدقے سے انشاءاللہ اس کے وسیلے سے حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ذات کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اس روایت کے اوپر اگر کسی نے اور پڑھنا ہو اہل علم میں سے، تو اس کی سند پر جو بعض لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، میں نے تو حافظ میں نے تو آسان کام کیا ہے اس کی سارے جر و تعدیل میں جانے کی بجائے، اس کے اوپر شیخ محدث کبیر شیخ سعید ممدوح کی کتاب ہے رفع المنارہ، تخریج حدیث التوسل والزیارہ، اور شیخ ابو عبداللہ الغماری کی اس پر مختلف کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر جو کو باقی اعتراض سند کے اوپر رہ جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے وہ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ روایت حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ دیا۔ اب میں ایک حوالہ اور پیش کر رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے کے اوپر۔ یہ حوالہ قاضی ایاز نے الشفاء کے اندر لکھا، اور بعض لوگوں کو الشفاء بری لگنے لگی قاضی ایاز کی اس حوالے کی بنا پر کہ نہیں جی ہم نے الشفاء نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ روایت آ گئی۔ دیکھیں وسیلے کے ساتھ چڑ کس قدر لوگوں کو آ گئی ہے۔ حالانکہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شفاء ہے وہ اتنی بڑی کتاب معتبر ہے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی ہوں، علامہ ذہبی ہوں، جتنے محافظ ابن کثیر ہوں، جتنے محدثین ہیں وہ اس کے حوالے دیتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے سینکڑوں حوالے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر قاضی ایاز کے شفاء کے دیے ہیں۔ یہ تو محدثین مانتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو روایت سنانے والا ہوں، یہ روایت اتنی زبردست قاضی ایاز نے لکھی کہ بعض لوگوں کو اتنا ان کا ذہن بیمار ہے کہ الشفاء سے چیڑ ہو گئی۔ وہ یہ ہے
روایت یہ ہے کہ قاضی عیاض فرماتے ہیں، اب امام مالک کے لوگ حوالے دیتے ہیں تو قاضی عیاض سے امام مالک کو زیادہ کون جانتا ہے، کیونکہ وہ خود مالکی ہیں۔ تو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید حج کرنے کے لیے حاضر ہوا، اس نے حج کیا، اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں وہ حاضر ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھا تو اس نے دعا مانگنی شروع کی، ہارون الرشید بادشاہ نے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاض الجنہ میں وہیں تشریف فرما تھے، حاضر تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے امام مالک علیہ الرحمہ۔ تو ہارون الرشید نے اپنے رخ کو ذرا پلٹا اور روضہ شریف کی طرف منہ کرنے کی بجائے اس نے قبلہ شریف کی طرف منہ کیا۔ اب لوگ اس کے پہ حوالے پیش کرتے ہیں، جی امام مالک نے کہا، فرماتے ہیں امام مالک کے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی چاہیے، حضور کے روضے کی طرف نہیں۔ اب اس عمل کو دیکھیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے بعد احناف کا کہ وہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کرے، وہ ریاض الجنہ کی بات ہے کہ جب بندہ نفل پڑھ رہا ہو وہاں بیٹھا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف انہوں نے رخ کرنے کی بجائے ادھر رخ کیا، تو امام مالک ہارون الرشید کو تنبیہ کرتے ہیں اور ڈانٹ کے فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت ہارون الرشید، تو نے اپنا رخ ان سے کیوں موڑ لیا؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیری ماں حضرت حوا کی دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، اور تمہارے باپ حضرت آدم کی دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی، اور جن سے تیرا باپ آدم اپنا رخ نہ موڑ سکے، جن سے تیری ماں حوا اپنا رخ نہ موڑ سکے، تو بھلا ان کے سے رخ موڑ کر اپنی دعا کو اللہ کے حضور کو قبول ہونے کی کس طرح توقع کر سکتا ہے؟ ان سے منہ نہ موڑ، اسی طرف اپنا رخ کر کے دعا مانگ جس طرف حضرت حوا نے اور حضرت آدم نے رخ کر کے دعا مانگی تھی۔ تو یہ تائید بنتی ہے اس روایت کی کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ پیش کیا گیا، حضرت حوا نے، حضرت آدم علیہ السلام نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا، حضرت حوا نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا۔ کون کہتا ہے کہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام وسیلہ نہیں ہے؟ ایک تیسری روایت میں اس کے اوپر بیان کرتا ہوں اور پھر میں وہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ کہا جاتا ہے جی کہ حضور ربنا ظلمنا انفسنا کی وجہ سے دعا قبول ہوئی۔ اچھا معاف کیجئے کہ ایک بات اور رہ گئی، یہ درست نہیں ہوگی اگر میں اس بات کو بیان نہ کروں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تو کچن کے اندر صبح کے وقت بچے سکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، تو میری بیوی اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت فرمائے، وہ بچوں کے لیے ناشتہ ان کو دے رہی تھی اور ساتھ ان کو کچھ مسائل سمجھا رہی تھی، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ وسیلے کا مسئلہ وہ بچوں کے ذہن میں پختہ کر رہی تھی، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ میری بیوی کہنے لگی، بچوں کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں، سمجھاتی ہیں بات کو، کہنے لگی بیٹے وسیلہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم نے کیا، حضرت حوا نے کیا، تو خون اور جین کی صورت میں پوری اولاد آدم کے اندر یہ وسیلے کا کنسپٹ اور وسیلے کا تصور آ گیا۔ وہ کہنے لگی ہم وسیلے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ وسیلہ تو ہماری خون میں آ گیا ہے، یہ تو ہماری فطرت میں آ گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشرکین کسی اور کا وسیلہ پیش کریں، مسلمان جو ہیں انبیاء صالحین کا وسیلہ پیش کریں، اولاد آدم میں سے کوئی وسیلے سے بھاگ نہیں سکتا، وسیلے سے نہیں بھاگے گا۔ ہاں وسیلہ پیش کرنے میں بھاگے، ہو سکتا ہے وہ غلطی کرے گا کہ کس کا وسیلہ، کیونکہ یہ ہماری خون اور رگوں میں اور ہمارے جین میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے یہ بات سن کر بہت انجوائے کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ وسیلہ تو ہماری جان میں ہے۔ اب انگلینڈ کے اندر ہمارے ہاں نان مسلم رہتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، تو ایتھیسٹ تو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، وہ نہ اللہ تعالیٰ کو نہ ملائکہ کو، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں عالم مذہب میں روحانیت میں تو وہ کسی کا وسیلہ پیش نہیں کرتے،
مگر عالم اسباب میں وہ کوئی کام نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے جس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں وسیلہ موجود نہ ہو۔ تو وہ بیوی میری کہنے لگی عالم اسباب میں بھی وسیلہ نظر آئے گا، عالم ارواح میں بھی وسیلہ نظر آئے گا، اور ہم وسیلے کے پیچھے انسان اتنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم و حوا نے جب وسیلے سے دعا کی تو انسان کی نیچر، فطرت اور ان کے خون میں وسیلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نقطے بیان کرنے کی جزائے تو خیر عطا فرمائے۔ تو یہ بات میں نے کہنی ضروری سمجھ گی۔ ناظرین یہ بھی بہت سے جان لیں گے کہ یہ بات میرے لیے کرنا کتنی ضروری تھی وسیلے کے موضوع کے اوپر، کہ اگر میری اہلیہ کا نقطہ ہے تو اس کو میں ضرور بیان کروں۔ اچھا، اب تیسری حدیث جو میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں، یہ وسیلہ ذوات کا ہوتا ہے اور ذاتوں کے وسیلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں میں حوالے دوں گا چند ایک۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایمان لانے سے پہلے ہی ظاہر مشرک تھے اور کاہن تھے۔ انہوں نے انہوں نے جن قید کیا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کا جن جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس رات کو ایمان لے آیا جس رات نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو واضح و نصیحت فرمائی اور اسلام کا پیغام دیا، جس کا ذکر سورت جن کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسجد جن جہاں پر موجود ہے، اسی جہاں مسجد جن ہے، اسی پر جنات کے اسلام قبول کرنے کا وہ واقعہ پیش آیا۔ انہی میں سواد بن قارب نے، کاہن نے جس جن کو قید کیا تھا اور جو آسمان سے خبریں سن کر سواد کو بتایا کرتا تھا، وہ جن جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے حضرت سواد بن قارب کو خواب میں کہا، اٹھ اور میں جن پر ایمان لایا ہوں تو بھی چل کر ان کے اوپر ایمان لا اور پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر ایمان لا اور پڑھ لے۔ تو سواد بن قارب اٹھے، انہوں نے کہا میرے جن نے مجھے کہا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وہ بڑی دور تھے، کہیں دوسرے ملک میں تھے، وہاں سے وہ اپنے اونٹ کے اوپر چلے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور جن نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو سواد کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ ان کا دل مچل رہا تھا کہ میں کب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو رستے میں انہوں نے کچھ اشعار لکھے۔ جب اشعار لکھے تو اشعاروں میں انہوں نے کہا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اسلام کا اظہار اشعار میں کروں گا اور شعروں میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لایا، جو آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ میں یہ شعر پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کروں گا۔ تو سواد بن قارب حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا تجھے جن نے بھیجا ہے جس نے پرسوں کلمہ پڑھ لیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے جن نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں تو وہ شعر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو حضرت سواد کا وہ پورا قصہ ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا۔ سبحان اللہ، یہ سواد بن قارب کا شعر میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس کا ابتدا میں جہاں وہ بالکل بگننگ میں بیان کرتے ہیں، وہ حضرت سواد بن قارب کے ان اشعار کا اور اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا۔ پھر انہوں نے سورہ احقاف کی جو آیت ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن مسلمان ہوئے، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے دوبارہ اس کا ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل میں اس کا ذکر کیا، اور بڑی خوبصورت امام بخاری نے وہ حدیث لکھی ہے سواد بن قارب کے بارے میں، اور اس کی شرح میں اسقلانی نے ان اشعار کا ذکر کیا۔ استیاب کے اندر حافظ ابن عبد البر نے ذکر کیا، سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے ذکر کیا، علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر اس کا ذکر کیا، الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا، جہاں حضرت سواد بن قارب کا حالات زندگی وہ بیان کرتے ہیں۔ تو دنیا جہان کے محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ فَوَاللَّهِ لَا رَبَّ غَيْرِهِ إِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبِ، میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیبوں کا امین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہوتا ہے اور خدا کے غیبوں کا امین ہوتا ہے۔ آپ امین ہیں اللہ تعالیٰ کے غیب کے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَایِبِ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اللہ کے حضور پہنچنے کا وسیلہ ہیں، مگر ان سب میں بڑا وسیلہ جو اللہ کے قرب کا ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ یہ حضور کے سامنے بیٹھ کر سواد بن کعب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً، کہ آپ سب سے قریب ترین وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر ذات کا وسیلہ ناجائز ہوتا، ان علماء خوارج سے پوچھیں، دنیا بھر کے خوارج سے پوچھیں کہ اگر ذات کا وسیلہ شرک تھا اور وسیلے کے اندر تاثیر تھی اور وسیلہ ماننے والے واجب القتل تھے، ان کا خون حلال تھا، تو جب سواد بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سب نبی وسیلہ ہیں، آپ سب سے بڑا وسیلہ ہیں، تو حضور علیہ السلام جو شرک کو کائنات کے اندر ختم کرنے کے لیے آئے، جن کے نور نے شرک کے اندھیروں کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کے نور کو پھیلایا، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ فوراً سواد کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے سواد یہ تو نے کیا غضب کر دیا، اسی شرک کو تو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں وسیلہ ہوں، میں وسیلہ نہیں ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں یا ابن الاکرمین الی اللہ وسیلتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی یا ابن الاکرمین العطایبی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ وسیلہ ہیں، اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں نا وہ تھے بڑے کریم اور تھے بڑے طیب، تھے بڑے پاک۔ یعنی حضرت سواد حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے آبا و اجداد کی طیب و طاہر اور پاک اور معزز اور مکرم ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں وہ کلی شفیعن وَقُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی فتیلاً سواد بن کعب، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری گزارش یہ ہے، میری التجا یہ ہے، یہ جتنے میں نے شعر پڑھے ہیں نا آپ کی شان میں، ایک کرم فرما دیں، جب قیامت کا دن ہوگا ان مشرکوں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، یا رسول اللہ اس دن آپ میرے سفارشی ہوں گے، خدا را سواد بن کعب کو اپنی دعا میں یاد رکھ کے اللہ کا قرب مجھے نصیب کرا دیجئے اور میری بخشش کا سامان کرا دیجئے، آپ دنیا میں بھی میرے وسیلہ ہیں اور قیامت کے دن بھی آپ میرے وسیلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ نا جی ذات کے وسیلے کا، خوارج کہتے ہیں ذات کے وسیلے کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں ذکر ہے کہ نہیں، یہ ذات کے وسیلے کی بات ہو رہی ہے، اور سواد بن کعب ذات کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ حدیث آدم کے بارے میں ایک مجھے ایک لطیفہ سمجھ لیں اور واقعہ بھی سمجھ لیں، یہ بات یاد آئی ہے۔ ہندوستان کے اندر آج سے کوئی 40-50 سال یہ حدیث آدم کو کہتے ہیں جی ہم نہیں اس کو مانتے، تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے نا یہ پڑھنا بدعت ہے۔ خوارج جو ایک خوارج تھے نا، ایک خوارج انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، یہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، اے خوارج بی خوارج اور سی خوارج۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ اے خوارج اور بی خوارج اور سی خوارج یہ عبد المجید کی ایک نئی اصطلاح ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ انشاءاللہ ازالہ شبہات چلتا رہے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر اے کون ہوتے ہیں اور بی خوارج کون ہے اور سی کون ہے، اس کی میں تفصیل بیان کروں گا۔ تو جو اے خوارج تھے انہوں نے ہندوستان کے اندر کیا کیا، انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا شرک ہے۔ جی کیا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کلمہ یہ پڑھنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ویسے میں نے یہ کلمہ ایسے پڑھ دیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بعض خوارج کا تو یہ بھی فتویٰ ہے کہ اس کے اندر لا شریک پڑھنا بدعت ہے، وہ کہتے ہیں صرف اتنا کلمہ پڑھنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس یہ کلمہ اتنا کافی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں بچوں کو مسجدوں میں دوسرا کلمہ تیسرا یاد کراتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ لا شریک لہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حضور نے تو نہیں پڑھایا، یہ تو فلاں نے ان کی کتب حدیث کے اوپر تو نظر نہیں ہوتی، اور بدعت کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے برطانیہ کے اندر
نماز کی انگلش میں بکس پرنٹ کرائی ہیں اور ان بکس کے اندر سے لا شریک لہ کو نکال دیتے ہیں، دوسرے کلمات کو نکال دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو ہندوستان میں بھی ایک خوارج نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ نہیں، اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا درست نہیں۔ تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں نے بچپن میں وہ کتاب پڑھی، تو ہندوستان کے ایک بی اور سی خوارج تھے، انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی اس عالم کے زمانے میں کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو دلیل جو اس کے اوپر دی وہ دلیل یہی دی جو ابھی میں آپ کو حدیث سے سنا کر آیا ہوں۔ وہ دلیل یہ دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی، جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنی نظر کو اٹھایا، اور امام بہقی کے حوالے سے، میں نے بہقی کا نام نہیں لیا، مجھے پتا اس پر کچھ شور مچے گا، اس لیے میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، جب وہ اٹھے تو ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا دیدار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے جو سامنے دو پائے تھے ان کی انہوں نے زیارت کی، تو ایک پائے کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرے کے اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنی عظمت والی یہ شخصیت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھ سے خطا ہوئی تو میں زمین پر آیا تو میں دعائیں کرتا رہا، وہ دعائیں قبول نہ ہوئیں، آخر مجھے وہ بات یاد آئی کہ ہاں وہ جو عرش کے الہی کے پائے کے اوپر جن کا نام لکھا تھا میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ان کے نام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے میری خطا کو معاف کر دیا۔ تو وہ سی خوارج کہہ رہے ہیں، ایک خوارج کو بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بدعت ہے، دیکھو یہ تو وہ کلمہ ہے جو سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم نے پڑھا تھا۔ خیر وہ ایک خوارج تھے، امام بہقی کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنی ایک دلیل بتا دی۔ تو حدیث آدم وہاں کام بھی آتی ہے اور جہاں نہ طبیعت منے وہاں اسی کے اوپر شرک کا فتویٰ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ دوسری حدیث میں اس کے اوپر چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں، اور دیگر احادیث جو ہیں وہ ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ یہاں ٹائم بھاگا جا رہا ہے تو میں آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا، یہ سورۃ اعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ جب وسوسہ ڈالا تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو وہ قسمیں اٹھانے لگا، قسم اللہ کی قسم میں تمہارا ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تو اس سے پہلے کبھی کسی نے جھوٹی قسم نہیں اٹھائی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ یہ بات سنی کہ یہ سنا کہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے تصور میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی۔ ایک تو یہ وجہ تھی جو انہوں نے بات مانے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، وہ ان پڑھ آدمی تھے لیکن کبھی کبھی باتیں بتی پڑی پتے کی کیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ خوارج کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس سے غلطی ہوئی، وہ کہتے تھے یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی، خطا نہیں ہوئی، اس کے جوابات اور بھی ہیں، خطا نہیں ہوئی۔ میں ان کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا نا، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نام پہ لٹ گئے۔ تو وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے بابا آدم اللہ دے نام تے لٹیا گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی جب قسم تھی تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے اوپر اعتبار اور یقین کر لیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی جو آگے آتی ہے، وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے دوسرے اسی آیت میں تھے کہ وقال ما نہاکم ربکم الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ دوسرا اس شیطان نے کہا کہ اگر آپ یہ دانہ کھا لیں تو کیا ہوگا، اس دانے کے کھانے سے یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے یا آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو جائیں گے، ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک تو اللہ کے نام پر
اور جو اس نے کہا تھا نا میری نصیحت خیر خواہانہ ہے کہ تم اللہ کا اور زیادہ قریب چلے جاؤ گے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وجہ سے وہ دانے کو کھا لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سے اس کے اوپر قرآن سے بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ اس کو خطائے آدم کہنا درست نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہاں وہ خطا تو تھی، انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں کہ بابا آدم اللہ کے نام پہ لٹ گیا، ان کے نام پہ لٹا لیا۔ اب جب ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا تو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم نے اس کا کہنا کیوں مانا؟ اب جنت کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے پاس، ان دونوں نے جب درخت کا دانہ چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو کھل گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگ گئے۔ تو ان کے رب نے ان کو فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس کے کھانے سے، اور یہ نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا دونوں کا دشمن ہے، تو تم نے کیوں کھا لیا دانہ؟ اب جنت میں آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے گفتگو فرما رہی ہے کہ تم نے کیوں دانہ کھایا؟ آگے قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دونوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا ہم تو خسارہ والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں جس بات کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس دعا کا میں نے پہلے ذکر کیا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا۔ اب یہ قرآن میں جو ربنا ظلمنا والی دعا ہے یہ تو زمین کی دعا نہیں ہے، یہ تو آسمان کی دعا ہے، یہ تو انہوں نے جنت میں اسی وقت کہہ دیا تھا۔ اگر اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانا ہوتا تو وہ تو جنت میں ہی معاف ہو جاتا۔ معلوم ہوا یہ دعا وہ نہیں تھی، پڑھی ضرور تھی انہوں نے مگر جنت میں پڑھی تھی، جس کی وجہ سے معافی ملی ہے۔ جس کی وجہ سے معافی ملی ہے وہ دعا ہے جس روایت کو حافظ ابن تیمیہ حدیث صحیحہ کی طرح کا اس کو کہہ رہے ہیں، حدیث تفسیری کہہ رہے ہیں اس کو، اور وہ دعا ہے جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اپنے خوبصورت انداز میں اور اللہ کی حمد و ثنا تحدیث نعمت کے طور پر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ آدم سے خطا ہوئی تو میرا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ہاں زمین پر جب آدم علیہ السلام تھے، حافظ ابن کثیر یا دیگر علماء کے نزدیک وہ سینکڑوں برس اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، کئی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگی، ہزاروں دعائیں اور بھی مانگی ہوں گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین پر ربنا ظلمنا نہیں مانگی، یہ بھی مانگی، ہزاروں بھی مانگی، پر حضور فرماتے ہیں مانگی ہزاروں ہیں لیکن جو معافی ملی ہے وہ میرے نام کے وسیلے سے ملی ہے۔ تو آج کی گفتگو نے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذوات کے وسیلے سے چند دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ میں دیگر ذوات کے وسیلے سے پیش کروں گا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ جائز ہے، ان کی ذاتوں کے نام لینے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی خطا معاف ہوئی ہے حضرت حضور علیہ السلام کے وسیلے سے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے اس نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، قبلہ پیر علاؤ الدین صاحب کو سے تو تندرستی عطا فرمائے، اور جو ابھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے محی الدین انٹرنیشنل اسلامی گرلز کا، اللہ تعالیٰ اس کو دن چگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ حضور کے وسیلے سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے ان کاموں کو کامیاب فرمائے اور ان کاموں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔